नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़त्ल और उसकी अक़साम। आज सूरह निसा की आयत नंबर 92 से लेके 96 तक इन आयत की रोशनी में हम क़त्ल के बारे में और उसके अहकामात के बारे में कुरान और हदीस में क्या रूलिंग दी गई है उसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इनके रूट वर्ड्स देखते हैं। वमा काना लिमुमिनिन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए आई यक़्तुला, कि वो कत्ल कर दे, यानी किसी के लिए जायज़ नहीं है किसी मोमिन इंसान के लिए कि वो कत्ल करे मुमिनन, किसी मोमिन को, इल्ला ख़ता, मगर ख़ता से, यानी बाई मिस्टेक अगर हो जाए तो और बात है, लेकिन कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन को कत्ल कर सकता नहीं कर सकता, ये जायज़ ही नहीं है। वमन क़तला मुमिनन ख़तान, और जो कत्ल करे अगर किसी सिचुएशन में आके या बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली किसी से कत्ल हो जाए, कोई मर्डर हो जाए किसी हादसे के दौरान, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा? फ़तहरीरु, आज़ाद करना होगा। तहरीर जो है ये हर्रा यहुर्रू से बना है, हर्रा यहुर्रू आज़ाद करना, ठीक है। हुर्रियत भी आज़ादी के लिए इस्तेमाल होता है। आज़ाद करना, किसी को ग़ुलामी से आज़ाद करना, उसकी तरफ इशारा है। रक़बतिन, एक गर्दन का, रक़बा गर्दन गर्दन के लिए इस्तेमाल होता है, और गर्दन से मुराद यहाँ पर एक ग़ुलाम है, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी की गर्दन किस तरह आज़ाद कर सकते हैं? वो ग़ुलामी में होगा, तो कोई इंसान जब ग़ुलामी में होता है तो उसकी गर्दन जकड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको उससे तशाबह करके बताया गया है कि एक गर्दन, एक ग़ुलाम आपको आज़ाद करनी है, मुमिनतिन, मुमिन की, ठीक है। अब यहाँ पे रक़बा की वजह से मुमिना लिखा हुआ है, उसकी सिफत आई है ये रक़बा की, एक मोमिन आदमी, एक मोमिन शख्स आपको आज़ाद करना होगा, और आप मोमिन औरत भी आज़ाद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तो तर्जुमा होता है वो कॉमन मर्द के मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, अदरवाइज़ दोनों आप आज़ाद कर सकते हैं। वदियतुम मुसल्लमतुन, और दियत जो सुपुर्द की जाएगी, कि मुसल्लमतुन सल्लमा युसल्लिमु, सुपुर्द करना किसी को, जैसे सरेंडर करना हमने पढ़ा है ना, कि मुस्लिम वो होता है जो अपने आप को सरेंडर कर दे, इसी तरह मुसल्लमतुन जो है वो दियत की तरफ इशारा है। वो दियत, वो रिकम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, सुपुर्द करनी पड़ेगी, इला अहलिही, उसके अहल की तरफ, यानी जिसको कत्ल कर दिया है, जो मकतूल है, उसके वारिसों को आपको ये दियत देनी होगी। इल्ला अन यस्सद्दक़ू, मगर ये कि वो माफ़ कर दें, यानी अगर वो माफ़ कर देते हैं तो और बात है, ठीक है। यस्सद्दक़ू, सदका कर दें, आपकी तरफ माफ़ कर दें आपको, ठीक है। फ़इन काना मिन कौमिन, फिर अगर है वो, यानी मकतूल, मिन कौमिन, ऐसी कौम से, अदुव्विल लकुम, जो दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन कौम का कोई इंसान कत्ल हो गया है, कोई काफिर या कोई भी दुश्मन कौम हो गई, उससे कोई इंसान अगर आपसे कत्ल हो जाता है खतान अनइंटेंशनली, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन है। अब देखिए कि जो उस कौम में रहता है लेकिन वो मोमिन होगा, ठीक है। यानी ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम की हुकूमत रहती है या उनके अंडर ही वो लोग रहते हैं, तो ऐसी कौम से जो दुश्मन है आपकी, वो उन लोगों से आपकी दुश्मनी है, उस पूरे कौम से दुश्मनी है, लेकिन वहाँ रहने वाला जो है वो ईमान वाला है, और अगर वो आपसे बाय मिस्टेक कत्ल हो जाता है, फ़तहरीरु रक़बत मुमिना, तो उस सिचुएशन में भी आपको एक ग़ुलाम ही आज़ाद करना होगा। जैसे ऊपर आपने देखा ना कि अगर आपसे कोई कत्ल हो जाता है तो आप उसमें दियत भी दे सकते हैं, कि ग़ुलाम और दियत दोनों। अब यहाँ पे है कि आपको उसको आज़ाद ही करना है, एक ग़ुलाम, ठीक है। इसको तफसीर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे वन बाय वन पॉइंट करके। अभी सिर्फ इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखिए। व इन काना मिन कौमिन, और अगर वो है उस कौम से, बैनकुम व बैनहुम मीसाक, कि तुम्हारे और उनके दरमियान पुख्ता अहद है, वो आपके अलाइज़ हैं, फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो दियत दें जो सुपुर्द की जाएगी उसके वारिसों की तरफ, उस सिचुएशन में भी आपको दियत देनी होगी, ठीक है। यानी मुआहिद कौम है आपकी, उसका कोई फ़र्द मुसलमान आपसे कत्ल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? दियत देनी है, और व तहरीरु रक़बत मुमिना, उसके साथ आपको ग़ुलाम भी आज़ाद करना है।
دیت بھی دینی ہے، یعنی آپ کو ان کو پیسے بھی دینے ہوں گے، جو بھی ریکمپنسیشن سیٹ ہوگا وہ بھی دینا ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے ہی طرف سے اپنے علاقے میں کہیں پہ بھی آپ ایک غلام بھی الگ سے آزاد کریں گے، ٹھیک ہے. دیت ان کو دے دیا جو وارث ہیں، اور اس کے علاوہ آپ غلام آزاد کریں گے جہاں آپ رہتے ہیں، یا جس بھی ایریا میں آپ ہیں کہیں پہ بھی آپ غلام آزاد کر سکتے ہیں، کہ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو انہی جگہ جا کے غلام آزاد کرنا ہوگا، کہ اسی جگہ جہاں پہ آپ نے قتل کیا ہے. فمن لم یجد فصیام، تو جو کوئی نہ پائے، یعنی جو اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ وہ دیت دے دے یا غلام آزاد کرے، فصیام شہرین متتابعین، قتل خطا کا کفارہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ روزے رکھے گا 2 ماہ کے مسلسل، متتابعینی، تابع کرنا، کسی کو فالو کرنا، بیک ٹو بیک، مسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. توبۃ من اللہ، تب آپ کی توبہ اللہ کی طرف قبول ہوگی. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ حکم کیوں صادر فرمایا ہے، اور حکیمہ، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، دوسری سچویشن آتی ہے جس میں جو قتل کرے کسی مومن کو، یعنی کسی مومن کا قتل ہوا ہے متعمدن، جان بوجھ کے، عمدن قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انٹینشنل کلنگ ہے، مرڈر ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا، سیدھا سیدھا یہاں پہ دیکھیے کوئی دیت، کوئی کفارہ، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہوگا، جان بوجھ کے قتل کرنے والوں کو. اسی لیے یہ آیات پہلے ہی پڑھے گا کوئی بھی شخص جو مومن ہے، ایمان والا ہے، تو وہ رک جائے گا، قتل کرنے سے ہی رک جائے گا، ٹھیک ہے. انجانے میں ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن یہاں اگر متعمدن ہے، جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. وغضب اللہ علیہ، ایک یہ کہ وہ جہنم میں دائمی رہے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور تیسرا وَلَعْنَهُ، اور اس نے لعنت کی اس پر، یعنی اللہ کی لعنت ہے اس پر. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، چوتھا یہ کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. سیدھی سیدھی وعید دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، یعنی آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سفر پہ نکلے ہیں، جہاد پہ نکلے ہیں، یا آپ معاش تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، کسی بھی سچویشن میں آپ سفر پر ہیں. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے. یہاں پہ تبینو، بینہ یبینو سے بنا ہے، یعنی آپ کو کیا کرنا ہوگا، بیان کرنا، کسی چیز کو کیا ہوتا ہے، واضح کرنا، کلیئر کرنا. تو یہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، جان لو. کیا جاننا ہے کہ وہ سامنے والا انسان جو ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی کافر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ یہ سوچ کے کہ کافر ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور وہ بھی اسپیشلی کنڈیشن بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ کہے آپ کی طرف سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لمن القا الیکم السلام، اس نے آپ کی طرف سلام ڈالا، آپ کو سلام کیا، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تقولو، کہ تم نہ کہو، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے، کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ انسان مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اور وہ اس وقت آپ سے دعویٰ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اپنی جان بچانی ہے اسے، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو آپ یہ نہ کہو کہ نہیں تو ایمان والا نہیں ہے، اپنے آپ جج نہ کرو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کہ اس کا مال لوٹ لیا جائے، ٹھیک ہے، اس نیت سے. اگر مومن کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کافر کو بھی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایمان لے آیا، تو آپ کو اس کی زبانی بات پہ یقین کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، تم تھوڑا سا مال چاہتے ہو کہ اس کو قتل کر کے مال غنیمت حاصل ہو جائے گا. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس غنیمتیں بہت سی، ٹھیک ہے. مغانم جو ہے غنیمت کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سے انعامات ہیں، اس سے کئی زیادہ غنیمتیں ہیں. اگر تم صرف مال کی وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ ایمان والا ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دیکھا ہوا. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، یعنی تم بھی اس سے پہلے ایمان والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. من اللہ علیکم فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ تحقیق کر لو، کیونکہ تم بھی پہلے ایسے تھے اور تمہیں بھی ہو سکتا ہے اس وقت کوئی قتل کر دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے
اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اس کو بھی مل گئی ہو سکتا ہے یا اسے مل جائے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جس انٹینشن سے عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے. لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے. یستوی سین واو یا اس کا روٹ ہے سواؤن، برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیمیٹری بھی کہہ لیجئے، برابری کوالٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے قاعدون، قائد کی جمع ہے بیٹھنے والے، من المؤمنین مؤمنوں میں سے. کس سے برابر نہیں ہو سکتے؟ غیر اولی الضرری، سوائے ضرر والوں کے. یعنی ضرر مطلب کہ جو معذور ہیں، جو مومن لیکن معذور ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، کسی بھی طور سے معذور ہو سکتے ہیں، جسمانی مالی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تو سوائے ان کے. ٹھیک ہے، اس غیر اولی الضرر کو جو ہے آپ تھوڑا سائڈ میں رکھ دیں اور اس آیت کو سمجھیے. دیکھیے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ جو جہاد کرنے والے ہیں، مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. پھر اب دیکھیے غیر اولی الضرر سوائے ان کے جو معذور ہیں، ان کو اس میں ایکسیپشن مل گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون معذور ہے اور کون ایکٹنگ کر رہا ہے یا کون خوف میں نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ تو سب کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انٹینشنز بھی جانتا ہے ہماری. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، جو اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے خرچ بھی کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں. ان کو آٹومیٹکلی فضیلت ملنی ہی ملنی ہے. یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. کن پر؟ علی القائدین، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کر رہے ہیں، نہ مال خرچ کر رہے ہیں، صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں لگے ہیں. دیکھیے ثواب تو دونوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے فضیلت ہے. کس میں؟ درجہ میں، درجتاً، درجوں میں فضیلت ہے ان کے لیے، ان کے درجے برابر نہیں ہو سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا. اب اس سچویشن میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ہی فرما رہا ہے کہ ہر کسی سے اچھا وعدہ کیا ہے، لیکن ان کو فضیلت زیادہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر وہی بات دہرائی گئی کہ ان کو اجر دیا جا رہا ہے بہت بڑا. درجات منہ، درجات ہیں اس کی طرف سے، ومغفرہ، اور بخشش، ورحمہ، اور رحمت. جو فضیلت بتائی ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بڑھا دیے، ان کو بخشش بھی عطا کری اپنی، اور اپنی رحمت بھی دے گا. اور اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جو واضح طور پر کلیئر ہمیں معلوم ہے، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت جنت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا بینیفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ غیب میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے عطا کرے. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس کی بخشش سب کے لیے ہے، لیکن جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے لیے زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر دیکھیے. وما کان لمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن پر، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے. جیسے آپ دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرینڈز ہیں، پہلے فرینڈز تھے، پھر بعد میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی، یا پھر جیسے صحابہ کے دور میں تھا کہ سب لوگ اس وقت میں بت پرست تھے، پھر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے پرانے بت پرستی پر ہی جمے رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہو گئے ہیں، تو ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے. یہ اس کے اوپر حق ہے کہ آپ کو کسی کی جان ناحق نہیں لینی. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ کسی کی جان لینا ایسا جرم ہے جس کی تلافی کی کوئی بھی صورت نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جیسے کسی کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے واپس آ سکتا ہے. کسی کی عزت جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے، کسی کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں ہم بھری محفل میں یا کسی سچویشن میں اس طرح سے. تو وہ تمام مختلف مواقع پر یہ چیزیں واپس آنے کے امکانات رہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر کسی کی جان چلی جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کسی سے غلطی سے بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کا کفارہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قانون اس کا بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بخاری میں بھی آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ججمنٹ ڈے کے دن، قیامت کے دن جو سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا؟ خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قتل کا فیصلہ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے، جو قتل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہاں سے فیصلہ شروع فرمائے گا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ حدیث موجود ہے، دیکھیے. بلیور کنٹینیوز ٹو گارڈ ہز فیتھ سو لانگ ایز ہی ڈز ناٹ شیڈ بلڈ انجسٹلی. جب تک کہ وہ کسی کا خون نہیں کر دیتا، اور حرام اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جائز نہیں تھا، اس نے ناحق قتل کیا تو وہ اس کے لیے حرام تھا، تو تب تک اس کی ایمان کی حفاظت رہتی ہے. جیسے ہی وہ کرتا ہے ویسے ہی اس کا ایمان ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ ایمان کے زمرے سے ہی نکل جاتا ہے. تو اس طرح ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قتل ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی والی آیات میں بھی جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا متعمدن بھی ہے، یہاں خطان کا لفظ آیا. تو سب سے پہلے جو قتل کی ٹائپ ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا. ٹھیک ہے، قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا آپ نے. پھر اس کے بعد آتے ہیں قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. ٹھیک ہے، آپ کی انٹینشن نہیں تھی. پھر آتا ہے قتل شبہ عمد. شبہ عمد مطلب کہ وہ مشابہت رکھتا ہے، سملر ہے عمد سے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا. دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو مارا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پہلے والے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. قتل عمد کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی نے پورے ارادے کے ساتھ قتل کیا ہو، پوری پلاننگ کے ساتھ کیا ہو. تو خواہ کسی بھی طرح قتل کیا ہو، چاہے پانی میں ڈبو کے کیا ہو، آگ میں جلایا ہو، گلا گھوٹ کے مارا ہو، زہر دیا ہو، اوپر سے نیچے پھینکا ہو، یا جسم کا کسی حصہ جو ہے وہ کوئی کاٹ دیا ہو جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے، جسم پر زخم لگائے ہوں، اتنے زخم لگائے ہوں کہ وہ ان کی تکلیف سے ہی مر جاتا ہے. کوئی بھی طریقہ ہو، اس کی نیت جان لینے کی ہی تھی، تو یہ قتل عمد کہلاتا ہے. اس پر قصاص لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. یہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی کسی کا ضائع آپ نے کر دیا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے کیونکہ اس آیت میں آتا ہے نا، زخموں کا بھی بدلہ ہے، زخموں کا بھی قصاص ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا قتل ہو جائے وہ 2 میں سے ایک بات چن لے، چاہے تو دیت لے لے چاہے قصاص لے لے. اب دیکھیے، جس کا قتل ہو جائے تو وہ تو قتل ہو گیا، تو یہ دیت اور قصاص کون لے گا؟ اس کے وارث، جو اس کے وارث تھے. ٹھیک ہے، جو اس کے گھر والے ہیں. اب وہ چاہے تو دیت لے یا چاہے تو اس قصاص لے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے. اور دیت کو جو ہے خون بہا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. پھر دوسری ٹائپ آتی ہے قتل خطا کی، کہ ایک مسلمان کوئی جائز مباح کا کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ تیر اندازی کرنا، پرندوں کا شکار کرنا. ٹھیک ہے، یا کسی بھی طریقے سے ایسا جس میں تیر کا یا کوئی نوکیلی چیز کا یا اس طرح کا استعمال ہو کہ ایکسیڈنٹلی سامنے والے کے اوپر وہ لگ گیا. آپ کی انٹینشن نہیں تھی اور وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ اس کے لگ گیا، یا کار ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا. تو اس سچویشن میں کیا ہے، یہ قتل خطا کہلاتی ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا اور انجانے میں آپ سے ہو گیا. اور تیسری ٹائپ ہے قتل شبہ عمد، جس میں قتل کرنے والا صرف سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، قتل کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا. مثلا کسی کو لاٹھی سے آپ نے اتنا مارا، آپ کا ارادہ تھا بس اسے سبق سکھانا، سزا دینا. ٹھیک ہے، یا تھپڑ ایسے مارا کہ اسی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، نتیجے میں وہ فوت ہو گیا. تو عموماً جو تھی اس کی نیت فوت کرنے کی نہیں تھی. یا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، کہ کوئی شوق لگا یا کوئی ذرا بھی ان کے اوپر ضرب لگی، کوئی مارا، کوئی ہٹ ہوا اور وہ ان کا فوراً ہارٹ فیل ہو گیا، پتھر پہ گرے اور مر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں یہ کیا ہے، آپ کا ارادہ نہیں تھا تو یہ تب بھی قتل ہو گیا ہے، تو یہ شبہ عمد میں کہلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز، مومن ہوتے ہوئے اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر خطا ہو جائے، غلطی ہو سکتی ہے بغیر ارادے کے. پھر فرمایا کہ جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو خطا سے تو وہ کفارہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے، بلا قصد آپ نے اس کو مار دیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر گردن سلامت ہے تو انسان سلامت ہے، اسی لیے گردن کا لفظ آیا، گردن کا ذکر یہاں پہ ہے، کیونکہ زندگی کا انحصار گردن پر ہوتا ہے. اس سے مراد پورا انسان لیا ہے.
ٹھیک ہے، وہ مومن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی آزاد کر سکتے ہیں. اور دیت سپرد کی گئی ہے اس کے اہل کو، یعنی مقتولوں کے وارثوں کو آپ کو دیت دینی ہوگی، ان کو خون بہا ملے گا. یہ جان لینے کی قیمت ہے جو آپ کو دینی ہے. اوبویسلی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو جان ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی. لیکن اگر آپ سے انجانے میں قتل ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو دل جوئی کے لیے یا اپنی ایز اے ندامت کے طور پر یا توبہ کے طور پر کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہوگا نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خون بہا کہلاتا ہے اور اسے سپرد کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی اور کو دے دیں، بلکہ جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ آپ کو خود ہینڈ اوور کرنا ہے، مکمل ہینڈ اوور کرنا ہے ان کے وارثوں کو اپنے آپ. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو نقصان ہوا وہ بھی بہت بڑا تھا، اب مزید ان کو تکلیف نہیں دینا اور ذلیل و خوار نہیں کرنا، بعد میں دے دیں گے، ٹھیک ہے فلاں ٹائم دے دیں گے، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا. آپ کو خون بہا ادا کرنا ہے ان کو جتنا جلدی ہو سکے، دین اینڈ دیئر اونلی، تاکہ ان کا اور زیادہ نقصان نہ ہو یا اور ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ آپ کے پیچھے چکر لگاتے پھریں کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے اور ذلیل و رسوا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایک سچویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دے. ٹھیک ہے، کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ اس کو معاف کر دیں، دیت کو ہی معاف کر دیں. یہ ان کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر تھا کہ وہ پیسے لیں، وہ صدقہ جو بھی دیت سیٹ ہوتی ہے وہ لینا ان کی ذمہ تھا. لیکن اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر یہ ان مقتول کے وارثوں کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا، جیسے کہ انہوں نے صدقہ کیا اتنا ہی اماؤنٹ. پھر اگر ہو مقتول ایک قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، تمہاری دشمن قوم کا مقتول ہو حالانکہ وہ مومن ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو دیت نہیں دینی ہوگی. ٹھیک ہے، دیت نہیں دینی ہوگی، کمپنسیشن نہیں دینا ہوگا، کوئی مالی اماؤنٹ نہیں دینا ہوگا اگر وہ کافر قوم میں سے تھا. ٹھیک ہے، صرف اس ٹائم کیا ہوگا کہ کفارہ ہوگا، جو کہ غلام کی گردن آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عام مومن کا کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، لیکن دشمن قوم کے مسلمان کا صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں. اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ جو کافر مومن ہے اور جو کافر ہے وہ مومن کا، اور مومن جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے، اسی لیے جو اس کنٹری میں اس ایریا میں رہ رہا ہے تو وہاں اس کے ہو سکتا ہے رشتہ دار جو ہیں وہ کافر ہی ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات صرف ایک بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگر اس کو دیت دیے جائے تو وہ جو دیت ہوگی وہ کافر لوگوں کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، دشمنوں کو مل جائے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف اس کا استعمال کر لے، اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں، یا اگر دارالحرب میں یعنی دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی حقیقی مجبوریوں کے بنا پر مسلمان دشمنوں کے قبیلوں میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے جس وقت میں آیت نازل ہوتی ہے. اور جب دشمن قبیلے پر حملہ کرنا پڑتا اور جو مسلمان بھی وہاں رہ جاتے تھے تو ان کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامل ہونا پڑتا تھا ان جنگوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ غلطی سے آپ جب مسلمان دوسری قوم کا آپ سے لڑنے آ رہا ہے، اس سچویشن میں آپ سے وہ قتل ہو جاتا ہے، انجانے میں قتل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا بھی آپ سے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ آیا ہے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں یا پھر آپ سے اس قوم میں جا کے جب آپ وہاں پہ ملاقات کے لیے گئے ہوں، کوئی بھی سچویشن ہوئی ہو جس میں وہ مسلمان آپ کے ہاتھوں فوت ہو گیا ہو، اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ اپنا کفارہ ادا کریں گے کسی غلام کو آزاد کر کے اس مسلمان کے بدلے میں. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے فرمایا کہ اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، ٹھیک ہے، تم میں معاہدہ ہو، معاہد قوم ہو، تو پھر کیا ہے؟ تو آپ کو دیت بھی دینی ہوگی اس کے وارثوں کو اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، جسٹ لائک دا فرسٹ سچویشن، جو پہلی سچویشن تھی. ٹھیک ہے، بس دشمنوں کو آپ کو دیت الگ سے نہیں دینی ہے. اگر جو دوسری قوم ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے مسلمان ہو لیکن معاہد ہوگی، آپ کا معاہدہ ہوگا ان سے کہ امن سے آپ رہتے ہیں، پھر آپ سے کوئی مومن قتل ہو جائے، مسلمان قتل ہو جائے، دیکھیے یہ سارا جو معاملہ آ رہا ہے نا، یہ صرف کسی مومن کو قتل کرنے پر آ رہا ہے، کافر کو قتل کرنے پہ آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مومن کے بارے میں آیات میں آتا ہے. اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر جو مومن ہیں ان کے وارثوں کو دیت بھی دیں گے اور ساتھ میں آپ غلام بھی آزاد کریں گے.
اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ نہیں خرچ کر سکتا، اس کے پاس اس کی مالی حالات ایسی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے مسلسل، ٹھیک ہے، متتابعین، تابعداری کرنا، ایک دوسرے کو فالو کرنا۔ 1 مہینہ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، ایک دن بھی آپ سے چھوٹ گیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اتنی سخت سزا، اتنا سخت قانون اسی لیے ہے تاکہ اس چیز کی احتیاط رکھی جائے، خطا میں بھی یا کسی بھی سچویشن میں آپ کو جان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ کسی کو آپ چھری کا اشارہ بھی نہ کریں، اس طرح سے ڈرانے کے لیے بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے شیطان آپ کے ہاتھ سے لے کے وہ چھری آپ کے بھائی پہ مار دے اور اس کا قتل آپ کے ہاتھوں سے کروا دے۔ نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، کہ اس گناہ پر اللہ سے یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ قتل کا جو ہوتا ہے گلٹ انسان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے، اسی لیے اس گلٹ کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عبادت کی فارم دے دے، نیک کام کے ساتھ اس کے اثر کو دھو دے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو اس کے بیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے کہ انسان کے اوپر نیگیٹو اثرات نہ رہیں، تو اس کو کفارے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ روزہ رکھنے سے بھی ہو جائے گا، معاف کرنے سے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اصلاح کرنے سے بھی ہو جائے گا، یا پھر غلام آزاد کرنے سے بھی، اور دوسرا ہے کہ آپ کیا کریں؟ دیت دیں گے مال خرچ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کس نے کس پر زیادتی کی ہے، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر حکیم کو بمعنی حاکم لیں تو اللہ تعالیٰ حاکم ہوگا قیامت کے دن، اور اگر حکمت کے معنوں میں لیں تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے خطا اور عمد میں فرق کیا، اس کے بدلے میں بھی فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا لیسن سیکھا اس آیت سے؟ کہ جو قتل ہے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں، قصاص کا قانون بھی آیا ہوا ہے، پھر ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ ججمنٹ ڈے کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور ڈفرینٹ ٹائپ کے مرڈر سے جیسے ہم نے ابھی پڑھا، پھر جو انٹینشنل مرڈر ہیں وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، اور لاسٹ میں کہ آپ کو دیت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جان بوجھ کر مومن سے قتل کرنا یہ اس چیز کی منع ہے، اور غلطی کی صورت میں دیت دینا ہوگا۔ پھر دیت کیا چیز ہوتی ہے، کتنی دینی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی قانون ہوگا، یا آپ کتنا اماؤنٹ سیٹ کریں گے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ تو دیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹوں کی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، 100 اونٹ دیت میں دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ وکٹم کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی رائٹ ہے اس کا، اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر وکٹم کا رائٹ ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، اور فیملی کا رائٹ ہے کہ ان کو دیت دی جائے گی، اور دیت 100 اونٹوں کے بارے میں 100 اونٹوں کے برابر ہوگی۔ اب دیکھیے آپ جو ہے اپنے زمانے میں اونٹ کا دیکھیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، اس علاقے کے اعتبار سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی، اس کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں، یہ آپ کو دیت دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کن کو ملے گی؟ اس کے وارثوں کو، اور دیت معاف بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دشمن قوم ہوگی، دشمن قوم کا کوئی مومن ہے تو صرف کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ساتھ میں۔ اب روزے رکھ کے یہ نہیں کہ آپ نے روزے رکھ لیے تو آپ توبہ نہیں کریں گے اگلی بار، پھر آپ شروع ہو جائیں اس کام پہ، یا پھر آپ پھر دھیان نہ رکھیں، احتیاط نہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ توبہ استغفار بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرنی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک مسئلہ اور اٹھتا ہے یہاں سے، جو بچوں کو ضائع کرنے کے بارے میں، ابارشنس کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا معاملہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ابارشن کرا لیتی ہیں، حالانکہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، تو جیسا چاہے معاملہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو ابارشن ہے، یہ ابارشن کرانا جو ہے یہ قتل عمد میں آتا ہے، یا کیا اس کا بھی کفارہ ہوگا، اور اگر ماں نے خود کیا ہو تو کیا اسے دیت ملے گی، یا وہ دیت کس کو دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں فتاویٰ موجود ہے کہ جو بچے کو گرانا ہے جب کہ اس میں جان پڑ چکی ہو، ٹھیک ہے، لائف آ چکی ہو آفٹر 4 months، بعد میں اگر پتہ لگے، جیسے اگر آپ دیکھیں گے نا کسی زندہ بچے کو دیکھتے ہیں آپ، بالکل ایسی ہی صورت میں ہوگا، اس کے ہاتھ بن چکے ہیں، اس کے پاؤں بن چکے ہیں، اس کے عضو بن چکے ہیں، اس سچویشن میں ہے، یہ قتل عمد کی صورت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہاں پہ اس کی دیت دینی ہوگی، لیکن اس چھوٹے بچے کی جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی دیت کتنی رہتی ہے؟ 5 اونٹوں کے برابر ہوگی،
اور اگر ماں نے یہ کام کیا ہے تو اسے دیت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ دیت دے گی. کس کو دے گی؟ اوبیسلی ہو سکتا ہے بچے کا باپ ہو یا باقی کے جو اس کے جاننے والے ہوں گے، بچے کے جو بھی وارث ہو جائیں گے، ان کو اس کو دیت دینی ہوگی اور ساتھ میں توبہ کرنی ہوگی اگر ماں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جان پڑنے سے پہلے کرایا، یعنی ابھی کچھ ٹائم کی بات تھی، ابھی جسٹ پتہ چلا تھا، یعنی کچھ ویکس ہوئے ہیں، اس وقت میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں، ابارشن کراتے ہیں، تو بھی یہ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سیلز ڈیوائڈ ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں باڈی میں. ٹھیک ہے. سیل جو ہے وہ ایک لیونگ اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. لیونگ آرگینزم ہے. وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. کہ وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ بڑھ رہا ہے، اس میں زندگی پائی جا رہی ہے. اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، یہ سوچ کے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، یا ہماری اولاد، ہماری مرضی، ہماری زندگی. اس سچویشن میں آپ گنہگار ہوں گے، لیکن یہاں پر دیت نہیں دینی ہوگی. اس سچویشن میں پھر دیت نہیں دینی ہوتی. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اسی لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کے در پہ تھا. یعنی آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ دونوں ہی لڑ رہے ہیں تلوار سے یا کسی ایسی چیز سے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو دونوں ہی ہو سکتا ہے اس سچویشن میں ایک کی ڈیتھ ہوئی ہو، تو اس وقت میں قاتل کون ہوگا؟ جو بچ گیا. تو اس کو سزا ہونی چاہیے تھی، مقتول کو سزا کیوں ہوگی؟ تو بتایا کہ جو مقتول ہے، جو مر گیا ہے، وہ بھی ارادہ رکھتا تھا، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی تو وہ قاتل بن جاتا، لہٰذا دونوں ہی جہنمی ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے اس دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، یہ اس دن یوم النحر کے دن اس شہر میں، یعنی مکہ شہر میں اور اس مہینے میں، ذوالحج کا حرمت کا مہینہ تھا، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح آپ کی مسلمان بھائی پہ یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا. پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا. کہ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر. ان میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے حرم میں الحاد کرنے والا، یعنی الحاد کی چیزوں کی خدا کی نافرمانی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا متلاشی. دوسرا، اسلام میں جو جاہلیت کے کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو گنہگار ہے، نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے کہ جیسے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا وہ دوبارہ کر رہا ہے. اور تیسرا ناحق خون بہانے والا، جو بے وجہ مظلوموں کو مار ڈالے. قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی جس کو قتل کیا ہوگا وہ قاتل کے بال اور اس کی گردن پکڑا ہوا ہوگا، اس کے سر پکڑا ہوا ہوگا، اور اس کو اس کی گلے سے، یعنی اس کے جو گلے میں جو رگیں ہوتی ہیں وہاں سے خون بہہ رہا ہوگا جو مقتول ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوگا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا. یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا اس کو پکڑ کر، جو قاتل ہوگا اس کو پکڑ کر، مقتول اسے پکڑا ہوگا، گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عباس کے پاس توبہ کا ذکر کیا، یعنی ابن عباس سے جب ذکر کیا گیا کہ جو قاتل ہے اگر وہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں تو اس کا کیا معاملہ ہے، تو آپ نے پھر یہی آیت پڑھی جو آیت ہماری آگے آ رہی ہے 93، کہ یہ آیت جو نہ ابھی منسوخ ہوئی ہے نہ بدلی ہے، تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کا حکم فرما دیا. اب whoever killed a person it shall be as if he had killed all mankind. آگے کی آیات میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا انسان، ورسٹ پرسن کون ہے؟ جو کسی کو قتل کر دے، اور وہ بھی اسے جو اس سے لڑنا نہیں چاہتا. اور یہ کتنا کامن ہو گیا آج کل میں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور یہی جیسے ہم نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی کہ کسی ایک کو مارنا ایسا ہے جیسے پوری مینکائنڈ کو مارنا. اسی طرح سے اگر آپ کسی کی جان بچاتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہو. اسی لیے کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی آپ ایسا معاملہ دیکھیں، آرگیومنٹ ہیٹڈ ہوتا ہوا دیکھیں، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے معاملات کو آرام سے نپٹانے کی کوشش کریں. اور پھر ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرسنگ اے بلیور از لائک کلنگ ہم. تو ہم اب یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم کسی کو قتل تو نہیں کر رہے. اگر آپ کسی کو کرس کر رہے ہیں، کسی بلیور کو بددعا دے رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو قتل کر دیا. لہٰذا ایسے الفاظ سے، ایسے کلمات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اس کے حق میں آپ دعا کریں، یہ سب سے بہتر ہے.
اگلی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، وجہ کہ جسے قتل کیا گیا ہو اس کی بھی زندگی تھی. ٹھیک ہے، اس کی زندگی چھین لی گئی ہے، جو آپ نے اب وہ واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی چھین لی ہے. اسی طرح جو قاتل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی جہنم میں رہے گا، جہنم میں چلے گا. اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. یہ سزا ہے جان بوجھ کے قتل کرنے کی. یہ چاروں پوائنٹس ہیں ہمارے سامنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. ٹھیک ہے، تو جان مال عزت ایک مومن کی دوسرے مومن پر حرام ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 68 اور 69 کے توبہ ان کی بھی قبول ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں بہرحال اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کی کیا نیت تھی، توبہ اس کی قبول ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے جس کے لیے بھی اس کی توبہ قبول فرما لے. قرآن میں بھی آتا ہے جو شرک سے پرہیز کرتے ہیں اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. یعنی جو شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ ان گناہوں کا بدلہ پائے گا. قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ رہے گا اس میں رسوائی کے ساتھ، مگر جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کی، یعنی نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اس آیت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی نے بغیر وجہ کے قتل کر دیا یہ زمین میں فساد کرنے کے لیے، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو ہی قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی معاشرے میں یہ جھجک ہی ختم ہو جائے تو اس معاشرے میں کتنا کامن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ سزا بتائی ہے اور یہ جہنم کی وعید دی ہے وہ اسی وجہ سے تاکہ انسان کی ذہن پہ امپرنٹ ہو جائے یہ کہ اتنی معیوب چیز ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہے، جرم کی روک تھام کے لیے ہے، دوسروں کے لیے عبرت بنانے کے لیے بتایا گیا ہے. کیونکہ اسٹیٹسٹکس میں آتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بنسبت غیر اسلامی ممالک میں قتل کی شرح کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ٹاپ 23 کنٹریز جو ہیں، جیسے آرمینیا آتا ہے، بہاماس آتا ہے، بیلاروس، برازیل، کولمبیا وغیرہ، رشیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ جو اسلامی ممالک نہیں ہیں ان میں جو کرائم ریٹ ہے، جو مرڈر ریٹ ہے، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس لسٹ میں سعودی دور دور تک نہیں آتا، کیونکہ سعودی عرب کیا ہے؟ مسلم کنٹری ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان قانون کے تحت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پریپیئرڈ کرتا ہے کہ وہ اس جرم کو کرنے سے کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں، بجز ان کے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام میں جو سزا ہے اس کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ سبق سکھانے کے لیے، دوسروں کی عبرت کے لیے ہے، تاکہ وہ عقل مندی سے کام کرے، اپنی بھی آخرت خراب نہ کرے، نہ دوسروں کی آخرت خراب کرے، نہ ہی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اب دیکھیے قصاص کب لیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو قصاص کے بارے میں بتایا جائے تو قصاص جو ہے وہ کب لیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت کے لیے قانون ہمیں دیکھنا ہو تو قصاص لیا جاتا ہے جب مقتول معصوم ہو. ٹھیک ہے، اور قاتل جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہو. پھر دین، آزادی اور غلامی میں قاتل اور مقتول دونوں برابر ہیں. کہ دین میں آزادی میں یعنی آزاد ہے، قاتل اور مقتول دونوں آزاد تھے. غلامی اس سچویشن میں دونوں جو ہے برابر ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے. اگر کافر کو قتل کیا گیا تو کافر کو ہی کرنا ہے، اگر آزاد کو قتل کیا تو آپ کو آزاد کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ آزاد کے بدلے غلام کو قتل کر دیں. پھر اس کے بعد کہ خون کے جو مستحقین ہیں یعنی مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو قصاص لینے پر اتفاق ہونا چاہیے. اگر وہ قصاص لینا چاہتے ہیں، جتنے بھی وارث ہیں مقتول کے وہ سب قصاص لینا چاہتے ہیں تو قصاص لیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے بولے کہ ہم قصاص لیں گے اور آدھے کہیں کہ ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں. جو اکٹھی رائے ہوگی، جو سب کی کامن رائے ہوگی، اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. ان کو پہلے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے، اور
پھر اس کے علاوہ وقت کا جو قانون ہوگا وہ طے کرے گا، آپ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کہ آپ اپنے آپ جائیں اور خود سیٹ کر لیں، دیت بھی خود سیٹ کر لیں، یا قصاص لینا ہے تو آپ جا کے خود ان کو مار دیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جو قانون ہوگا، جو حکومت ہوگی، یا جیسے مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے یا شریعت ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو بتانا پڑے گا، آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے۔ اگلی آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یعنی فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس کو جو تمہیں سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے آس پاس بعض قبائل ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مصلحتوں کی وجہ سے اپنا اسلام انہوں نے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان پہ ظلم و ستم کرے، تشدد کرے، تو انہوں نے اسلام اپنا ڈکلیئر نہیں کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، کہ وہ غیر مسلموں میں مکسڈ ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کا سب کھانا پینا، ان کا کلچر، سب کچھ ملتا جلتا تھا، سب آپس میں اکٹھے رہا کرتے تھے، قبائلی زندگی گزارا کرتے تھے، اسی لیے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ لہٰذا سلام جو ہوتا تھا وہ پہچان کا شعار ہوتا تھا کہ یہ دو لوگ آپس میں مسلمان ہیں، کہ یہ ایک طرح سے ان کا کوڈ تھا۔ اگر کوئی دیکھتا کسی دوسرے کو، مسلمان بھائی کو، وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور آپس میں آس پاس میں کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر وہ اس کو سلام کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اپنے معاملات میں احتیاط برتو، خاص طور پہ اگر جنگ کے لیے بھی نکلو تو بھی اچھے سے تحقیق کر لو۔ تو جو مسلمان ابھی ایسی حالت میں مبتلا ہیں تو ان سے نرمی اور رعایت سے کام لینے کو کہا گیا ہے۔ اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا، ہم نے صبح ہی صبح ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری صحابی ان کے ایک آدمی سے ملے، جب میں نے ان پر قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، یعنی اب انصاری نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ لفظ بولے تھے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا اور کئی دفعہ یہ والی بات دہرائی کہ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد شہید کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں ایمان ہی نہ لایا ہوتا، یعنی اتنا زیادہ ان کو افسوس ہوا۔ آپ نے اتنی بار بات دہرائی، آپ دہراتے رہے اس بات کی شدت کو بتانے کے لیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ محض جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدل لیا، ہم نے اپنا دین بدل لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، جب ان کے سامنے یہ معاملات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بیزار ہوں، یعنی میں نے اسے کوئی حکم نہیں دیا تھا اس طرح کرنے کا، اس نے یہ اپنے آپ کیا ہے، میں اس کے کام سے بیزار ہوں۔ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کی دیت بیت المال سے دی، یعنی جو قتل ہو گئے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی پھر دیت دینی تھی، ٹھیک ہے، جو غلطی سے مار دیے گئے تھے۔ پھر ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر سے لڑائی کر رہا تھا اور وہ مجھ سے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوال کیا، آپ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں ایک کافر سے لڑائی کروں اور وہ بھی مجھ سے لڑائی کرے، پھر وہ میرا ہاتھ کاٹ دے اور مجھ سے چھپ کر درخت کے پیچھے چلا جائے اور اسلام قبول کرنے کا کہے۔ ٹھیک ہے، ایک سچویشن میں اپنے آپ کو امیجن کیجئے کہ آپ جو ہیں کسی سے لڑ رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، آپ مسلمان ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ سے بچنے کے لیے وہ پیڑ کے پیچھے چلا گیا، اور جب آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، تو کیا اس کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قتل مت کرو۔ پھر میں نے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کیا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قتل مت کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی ہو، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل سے پہلے تیرا تھا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اسلام کے بعد تو نے پھر اس کے ساتھ ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو اس نے تیرا مقام پا لیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ ظالم بن جائیں گے اگر آپ اس کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں۔
اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مصلحت کے تحت کہا ہو، لیکن یہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے. آپ کو یہ حکم دیا گیا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قتل مت کرو ورنہ آپ اس کے مقام پر آ جاؤ گے. تو یہ دیکھیں کتنی محتاط رہنے کی بات ہے کہ ایسے سچویشن میں بھی آپ کو اپنے لیے بدلہ نہیں لینا، آپ کو اپنے لیے نہیں مارنا کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. وہ آپ جنگ جو کر رہے تھے، اس کو آپ جو قتل کر رہے تھے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دین کی خاطر آپ نے کیا تھا ایسا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو، مال غنیمت چاہتے ہو دوسروں سے، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بات کیا ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو کسی کے اسلام سے اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی اگر کوئی اسلام لے آیا اس کے بعد آپ اسے نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے بدلے اس کو دیت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. جب کسی شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ آخرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، پھر اگر آپ ایسی حالت میں کسی کے سامنے ایسی سچویشن آ جائے کہ سامنے والا جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا معاملہ کر رہا ہو، تو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جھوٹی قسم بھی کھا لے، کہ ہو سکتا ہے وہ معاملہ اس کا سچا بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس سے نہیں لڑنا ہے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے جو تم حاصل کرو گے، تم ان کو چھوڑ دو. اگر تم ان کو مال کے لیے قتل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین مال ہے. اللہ تعالیٰ پھر ریلیٹ کر کے سچویشن فرماتے ہیں کہ تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے پہلے تمہاری سچویشن بھی ایسی ہی تھی، انہی لوگوں کی طرح. اللہ نے تم پر احسان کیا، اسلام کی دولت تم کو نصیب کی، بس تحقیق کر لیا کرو. فتبینو، کہ تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح سے، بات کی گہرائی میں جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. 2 بار یہاں پہ تبین کو ذکر آیا کہ ہو سکتا ہے وہ انسان سچا ہو سکتا ہے انسان وہ جھوٹا ہو. تو حقیقت کیا ہے کہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے. بلا تحقیق اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ امکان ہے کہ وہ کافر ہو، جھوٹ بول رہا ہو، جان بچ کر نکل جائے. کہ تو قتل کر دینے میں بھی امکان ہے کہ وہ مومن ہو سکتا ہے، بے گناہ آپ سے مار دیا جائے، تو آپ ایک گناہ کے مرتکب ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں سچویشن کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایسا معاملہ آ جائے اس وقت میں آپ قتل نہ کریں، لیکن کم سے کم آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ سچا آدمی ہے، تاکہ آگے بھی آپ بچ سکیں. یا اگر وہ خرافاتی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، پھر وہ پلاننگ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سچویشن میں پھر آپ کو اگلی بار اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، آپ اس کو نقصان پہنچانا یا آپ کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے پھر آپ کو اس کی اجازت ہوگی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت سے ہم نے یہ لیسن سیکھے ہیں کہ ہمیں ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. اگر ہم اس کو اوور آل اپنی لائف کے لیے دیکھیں، اگر ہمیں لیسنز دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایکشن یا رائے میں جلدی نہ کریں، کسی کی نیت پر شک نہ کریں، بغیر تحقیق صرف ایک طرف کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے ہم سے ظلم زیادتی ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے. پھر اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرنا. ہو سکتا ہے ہم بڑے ہوں، ہم چھوٹوں پہ ظلم کر دیں، کہ ہو سکتا ہے ہم کسی پوزیشن پہ موجود ہو، ہم اونچی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ہمیں فیصلہ لینا ہو، ہم اتھارٹی پر ہو اور ہم پھر مس یوز کریں دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے. پھر دوسروں کی بات سنے بنا ایک کو مظلوم نہ سمجھے. آپ نے کسی ایک کی بات سنی، اس نے آ کے دل ہلکا کر دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے اس کے اوپر جو ہے آپ کو ترس آنے لگا، آپ دوسرے والے سے آپ بدلہ لینے یا پھر اس کی لوگوں کے درمیان برائیاں کرنا شروع کر دیں. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسرے والے سے بھی بات سنیے، جو اوپوننٹ پارٹی ہے، جو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ اس سے بھی بات سنیں، بنا سنے کسی ایک کو مظلوم نہ سمجھے. اور پھر کسی کی نیکی کو دیکھ کر غلط تبصرہ نہ کریں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. جیسے یہاں پہ آئے نا کہ اگر وہ سلام کرتا ہے تو آپ کہیں نہیں تم مومن نہیں ہو. اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو بس یہ سوچنا کہ یہ بہت دکھاوا کرتے ہیں، سارے کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اس چیز کی بھی اجازت نہیں. ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے. وہ کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی انٹینشنز کو، اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہے اور تقوی کی زندگی گزارنی ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی محتاط زندگی کا نام ہے، کہ انسان اپنی سوچوں پر بھی کنٹرول رکھے، جلدی اوپینین نہ بنائے، اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھے،
اور پھر ایک اور امپورٹنٹ لیسن اس میں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کا احسان ہے، تو ہمیں دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے. ہمیں ازیوم نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں بدزن نہیں کرنا چاہیے دوسروں سے. ٹھیک ہے، گریجولی ہی چیزیں انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ ہدایت ہو، محبت ہو، کوئی مشکل سے نکلنا ہو، تو سب کچھ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کا مسلمان ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سلولی سلولی ہوتی ہیں، اس لیے وقت دے، مہلت دے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے قاعدون مومنوں میں سے، سوائے نقصان والے، ضرر والے، یعنی جو معذور لوگ ہیں، جیسے ہم نے بتایا نا، جسمانی ذہنی طور پر نقصان ہو، کسی کا بیماری ہے، بڑھاپا ہے، معذوری کا شکار ہے انسان، تو وہ لوگ جو ہے ان کو ایکسیپشن ہے. ان کے علاوہ جو بیٹھنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اپنی مالوں اور جانوں سے اسپیشلی جو جہاد کر رہے ہیں. تو مسلمانوں میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے ہیں، جان و مال سے جو جہاد نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں. دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. بیٹھنے والے معذور ہیں لیکن نیت اور ارادہ اور جذبہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ بھی مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بوڑھا شخص ہے یا کوئی بیمار شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی فلاں کام کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بولنے کی پاور اتنی اچھی نہ ہو، لکھنے کی پاور اتنی اچھی نہ ہو سکتا ہے اس کی جسمانی قوت اتنی نہ ہو، لیکن وہ نیت اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے، تو میں بھی فلاں کی طرح کام کروں گا، تو پھر انہیں بھی ان کام کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے جو اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک وہ جو ایمان لا کر بیٹھ جاتے ہیں، آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ، گناہوں سے بچنا، فرض کے درجے پہ وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے جو قربانی کے درجے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کمفرٹ چھوڑ کر وہ بیٹھے نہیں رہتے، وہ جدوجہد کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد کرنا کیا ہے کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز میں، آپ کے ہر ایکشن میں، ہر معاملے میں آپ کی جو ہے وہ سخت محنت ہے، آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بس کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، خود کے ساتھ میں بھی اور دوسروں کو بھی دین پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، دین پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی ان تک دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے بڑھ کر دوسروں پر محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں. تو ایسے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر مجاہدین میں بھی دو قسمیں بتائی یہاں پہ دیکھیے، ایک جو صرف مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور خود گھر بیٹھ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی ہے، وہ مال کے ذریعے جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود ایفرٹس نہیں ڈالتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کہ یا پھر وہ صرف اپنی جان لگاتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے. اور دوسری ٹائپ جیسے یہاں پہ بتائی کہ وہ لوگ جو مال بھی دیتے ہیں، جو بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فزیکل پریزنس بھی دیتے ہیں، اپنا جسمانی قوت کا بھی استعمال کرتے ہیں، قربانی کے درجے پہ جا کے کام کرتے ہیں. تو یہ لوگ سب سے اعلیٰ ترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، باقی جیسے ہم نے پڑھا کہ معذوری اپنی جگہ ہے، آپ نیت کے ذریعے کہ میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنی قوت ہوتی تو میں بھی ان کی طرح ہوتا یا ہوتی، یہ نیت ہم کو رکھنی ہے اپنی انشاءاللہ. تو اس بیسس پر مختلف درجوں کا تعین ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضیلت دے رکھی ہے ہم نے مجاہدوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر، اور ہر ایک کے لیے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، جنت، رحمت جو ہے وہ بھلائی، جنت یہ ثواب ہے، اچھا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہی، جو گھر بیٹھے رہنے والے ہیں وہ بھی اور جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضیلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر. کس چیز کی؟ اجر عظیم کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. سورہ اسراء میں بھی آتا ہے کہ دیکھو تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت درجات میں بہت بڑی بھی ہے اور بہت فضیلت والی بھی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں جتنی ہم محنت کرتے ہیں، چاہے اپنی اسٹڈیز کے لیے ہو، جاب کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے ہو، فیملی کے لیے ہو، ریلیشنس کے لیے ہو، لیکن اگر ہم اس میں اپنی انٹینشن اللہ کی رضا رکھیں، آخرت کی تیاری میں کے لیے کریں کوشش، تو وہ زیادہ فضیلت والی ہوگی. یعنی اتنا ہی ایفرٹ جتنا آپ دنیا میں لگا رہے ہیں، کم سے کم اتنا ہی آخرت کے لیے لگانے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ تو کیا ہی ہم کر پائیں گے.
جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو جتنا فرق ہوگا دونوں کاموں میں، جتنا اسپرٹ میں فرق ہوگا اتنا ہی ریوارڈ میں بھی فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ آخرت میں 100 درجے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر دور میں جہاد الگ رہا ہے. جیسے مکی دور میں قرآن سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا جہاد تھا. پھر مدینہ میں قتال کا حکم آ گیا تھا، جو جنگوں پہ جانا تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمیں قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. آج کل کے ٹائم پہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں کس طرح سے اس قرآن کو عام کرنا ہے، خود اپنی زندگی میں، پھر اپنے آس پاس والوں، اپنے علاقوں والوں میں، اور پھر باقی کے مسلمانوں میں، اور وہ لوگ جن کو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے کس طرح ان کو پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں ہائی اسٹیٹس لے لیں، گاڑی لے لیں، گھر بنا لیں اچھے سے اچھا. تو آخرت میں ہم جتنی قربانی کر رہے ہوں گے دنیا میں، جتنی ہماری نیت ہوگی، جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو جتنی ہماری نیت ہوگی، ہم کوشش کر رہے ہوں گے، اتنا ہی ہمارا درجہ بڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. ٹھیک ہے. تو یہ جو دین ہے یہ عدل کا دین ہے، برابری. جتنا آپ کام کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو ریوارڈ عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے تو بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ لوگ کہ جب اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں کی. ٹھیک ہے. اپنی جانوں کے ذریعے ہر طرح کا ٹارچر برداشت کیا، اپنا سارا مال اللہ کی دین کی راہ میں خرچ کر لیا. تو ان کے برابر تو کوئی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر دے اس کے بعد کے دور والے، تب بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمیں اس آیت سے لیسن ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت سچی ہے، اس کی تڑپ سچی ہے، لیکن موقع اس کو نہیں ملتا، تو وہ گھر بیٹھے بھی مجاہدوں کے برابر ثواب پالے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے، عیش کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہمیں کام کے لیے ملی ہے. اور کام میں انسان اپنی کوشش سے راضی نہ رہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ اعلیٰ مقام کی اور اونچے درجات کی کوشش میں لگا رہے، اور بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہے، کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا نہیں ملتا. آخری آیت ہے درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، کہ کئی درجے ہیں اس کے پاس اور بخشش بھی ہے. ٹھیک ہے. مغفرت کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کو ڈھانپ دینا. آپ کی جو کمزوریاں ہیں، آپ کی غلطیاں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کور کر دے گا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دے گا. اس کو معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈھانپ دی جائیں گی. اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ رحمت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. جس بھی طرح سے آپ کوشش کر سکتے ہیں کریں. جیسے حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کہ وہ اتنا خرچ کیا کرتی تھی، اتنا زیادہ مسکینوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ ان کو ام المساکین کا لقب دے دیا گیا. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ بچوں کی کفالت بھی کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ دین کے معاملات میں بھی، یا پڑھانا، ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرنا ہو، علم کو پھیلانا ہو، یا جنگ پر جانا ہو، جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ایز اے جہاد کی فارم میں آئیں. اور جہاد کیا چیز ہے؟ جہالت مٹانا. ٹھیک ہے. جو جہالت کو مٹائے. پھر جہاد کے اندر یہ بھی آئے گا کہ غربت کا خاتمہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جو غریب انسان ہوتا ہے وہ وہیں ڈاماڈول ہو جاتا ہے جہاں اس کو لالچ دیا جاتا ہے. تو جتنی کوشش کریں غربت کو مٹانے کی، وہ بھی جہاد کی ایک فارم میں آئے گا. پھر علم کے راستے پر نکلنا، کیونکہ اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم خود عمل کیا کریں گے اور لوگوں کو کیا بتائیں گے. اور ظلمت مٹانا، جس بھی طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. یہ سارے میدان موجود ہیں جس بھی فیلڈ میں انسان چاہے کام کرے. ٹھیک ہے. صرف نمبر اور گریڈز پہ نظر نہ رکھے، یہ نہ سوچے کہ میں نے کتنا کام کیا، بلکہ یہ سوچے کہ کتنی پریشانیوں کے بعد، مشکلوں کے بعد سچویشنز آئیں، پھر بھی پوری کوشش کری اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. جب انسان فل ایفرٹس ڈالتا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جہاں ہم کوشش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے یا باقی کے لوگ کر لیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ریوارڈ ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو بھی آگے لے جانے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.